अस्सलामुअलैकुम। आफाक फरूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है और नैब से लेकर जो रेफरेंस गया है सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ और फिर खान साहब की तोशा खाने में फिर एक बार गैर हाज़िरी और फिर नैब की नई तारीख और शहबाज शरीफ के केस में जो शहबाज शरीफ पर ख़ुद किया था रिश्वत के हवाले से, वो केस जो है शहबाज शरीफ ने किया था कि खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने मुझे रिश्वत दे रहे थे मेरी हिमायत के बदले में। तो शहबाज ने केस किया था जो खान साहब अपना डिफेंस का जो राइट था वो खो बैठे कि कभी गए ही नहीं, क्योंकि वो इस निज़ाम को मानते ही नहीं है। निज़ाम वो होगा जो खुद खान साहब लेकर आएंगे। और एक बहुत दिलचस्प गुफ्तगू है ख्वाजा आसिफ की, उस पर बात करेंगे। दिलचस्प तो खैर बहुत कुछ है कि पता चला KPK में एक वज़ीर तालीम लगाया गया जो पेपर्स में मर चुका है और जिसकी कब्र भी मौजूद है ना। कमाल की बात कि भाई ने फ्रॉड किया सऊदी अरब में और भागकर पाकिस्तान आ गए और यहाँ मरा हुआ शो कर दिया और कब्र भी बन गई, फूल भी चढ़ते होंगे। और फिर बात पुरानी हो जाती है, किस्सा हो जाती है, तो नई किताबें खुल जाती हैं। इससे आप अपने मुल्क का, अपनी रियासत का सारा कुछ एक ही उसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे तो खैर बहुत कुछ है बताने को। तो एक एक करके बात करते हैं कि सुल्तान आफ्ताब नैब वर्क के जो चेयरमैन जुलाई में लाए गए थे, आज उन्होंने ऐलान करके इस्तीफ़ा दिया। इस्तीफ़ा तो वो दे चुके थे, मगर आज उन्होंने आखिरी खिताब भी फरमाया और ख़िताब बिल्कुल अहले यूथ वाला था कि मुझे उम्मीद है कि अफसर उन अहकामात पे अमल नहीं करेंगे जो आइनी और गैर कानूनी होंगे। जो शहबाज गिल का तो गौर करें ज़रा। मैं इस इस्तीफ़े को बहुत गहराई से देख रहा हूँ कि आइन और कानून से हटकर कोई काम नहीं होना चाहिए। और ये कैसे मुमकिन है कि अरबों जिन्होंने बनाए वो तो छोड़ दिए जाएं, एक प्लाट वाले को पकड़ लूँ। मैं ये नहीं कर सकता कि किसी के छोटे भाई के, किसी बड़े आदमी के छोटे भाई को छोड़ने के लिए कहा जा रहा था और दोनों तरफ से दबाव था, मतलब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी। और मैं अपने काम में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। अच्छा जी सब आपको पता चल गया होगा, ये IB के हेड भी रह चुके हैं नवाज शरीफ के दौर में और धरने को इन्होंने डील किया था। तो खान साहब ने इन पर इल्ज़ाम लगाए थे और जब दोबारा नैब का चेयरमैन लगाया तो खान साहब ने कहा था ये तो उनके घर का बंदा है नवाज शरीफ के। अब कहा जा रहा है कि जनाब ये तो कानून इंसाफ का मतवाला और जश्न का समय है तहरीक इंसाफ में। और अब ये भी मुतालबा है कि हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में हम तो असम्बली में वापस आ चुके हैं, अब पहले अपोजिशन लीडर अलर्ट किया जाए हमें, हमारे बंदे को, और फिर नए नैब के चेयरमैन के लिए बैठकर हुकूमत और अपोजिशन बात करें। कमाल। और गौर करें इस हुकूमत की नाअहली, इसकी कलई खोल दी है सुल्तान आफ्ताब ने। जो पिछला चेयरमैन नैब था, जो शर्मलेस जिसे कहा जाता है, शेमलेस, और जो बना ही बेज़मीरी से था, उसे भी पीपल्स पार्टी और नून मुश्तरका इत्तफाक राय से जिसे कहते हैं लेकर आई थी, जिस पर पिछले दिनों खाकान अब्बासी ने कहा कि हमारे दरमियान तो मामलात 5-6 मिनट में बैठ कर तय हो जाया करते थे एक चाय के कप पर। तो आप इस हुकूमत की नाअहली देखें कि ना उसे पहचान सके कि उससे कितना काम लेना है और क्या क्या काम लिया जा सकता है, और ना इसे पहचान सके, ये समझे कि धरने में जो इसने कारनामे दिखाए थे ये अब नैब में भी दिखाएगा। अच्छा, सीजन ब्यूरोक्रेट, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत नेक, बड़े कानून पसंद, बड़े अमन पसंद और बड़े बाकिरदार नहीं, पाकिस्तान की रियासत में नामुमकिन है।
اگر کوئی آدمی ترقی کر رہا ہے تو یقین رکھیں کہ کہیں اس کو سپورٹ لگی ہوئی ہے، پہیے لگے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے موجود نظام میں کوئی شریف باکردار انسان کہیں آگے آ ہی نہیں سکتا، ناممکنات میں سے ہے۔ غور کیجیے گا میری بات پہ۔ تو میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ خدا نخواستہ کوئی بد کردار ہے، آئی ہیو نو آئیڈیا، مگر سرکمسٹانسز کی ایویڈنس ہمیشہ آئی وٹنس کی ایویڈنس سے بڑی ہوتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے غیر قانونی کام کے لیے کہتے تھے۔ اچھا، لازمی بات ہے، قانون بھی ہونا چاہیے نا، کہ پہلے تو نیب کے جتنے دانت تھے انہوں نے خود نکال دیے، کیونکہ اس کی زد میں یہ خود آتے تھے، گو کہ پوری پی ٹی آئی آتی تھی۔ مگر پہلے اپنے آپ کو دیکھا جاتا ہے نا کہ بھئی اگر ہم زندہ رہیں گے تو دشمن سے نپٹیں گے نا۔ تو وہ سارے قوانین جن کے تحت تو بغیر کسی کو بتائے گرفتار کیا جا سکتا تھا اور 90 دن رکھا جا سکتا تھا، وہ تو سب ختم ہو گئے۔ اب اس سے کہہ رہے تھے تم پکڑو، تو اس نے کہا بھائی قانون تو کوئی دکھاؤ نا پہلے۔ جیسے بشیر محمد نے جواب دے دیا تھا کہ بھائی میں کیسے جواب دوں گا، یا باجوہ نے جواب دے دیا تھا کہ اگر یہ سب کچھ میں نے کرنا ہے خان صاحب تو پھر میں خود آ کے کیوں نہ بیٹھ جاؤں۔ تو یہ جو اقتدار کی خواہشات ہیں نا، یہ شترے بے مہار ہوتی ہیں۔ تو یہ حکومت نااہل تھی اور اسی لیے اس پر خاصا پریویل کرتے ہیں کہ نہ یہ پورا جھوٹ بول پاتے ہیں، سچ ان کی فطرت میں نہیں ہے، قابلیت ذہن جو کارکردگی ہے وہ بھی آدھی ادھوری کہیں ٹوٹی پھوٹی ہے، اور خاصا بھار معاملے میں یک طولہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے نئی اخلاقیات دیں۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو جھوٹ بولنا ہے تو اسے آپ نام دیں گے لا علمی کا، اور مکاری یا یاری کریں گے تو وہ سادگی ہوگی، اور جہاں جہالت ہوگی وہ معصومیت ہوگی۔ کیا ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں؟ اور جب پوری عیاری دکھانی ہو تو وہ یو ٹرن ہے، کہ لیڈر تو یو ٹرن لیتا ہے کہ یہ معاشرہ وہ ہے کہ وہاں اگر کسی کے ایک اسلامی معاشرہ قرار دیا جاتا ہے نا، جو خان صاحب کے کھاتے میں ہے، اور خان صاحب جو بھاشن دیتے ہیں ایک پرفیکٹ، مطلب جھوٹ سے لے کر تمام اخلاقی برائیاں ہیں، مگر وہ معاشرہ کہتا ہے ہم نے اخلاقی درس اسی آدمی سے لینا ہے۔ آپ سچویشن دیکھیں کہاں جا کر کھڑی ہو گئی ہے کہ اخلاقیات کا درس خان صاحب سے لینا ہے، جو کہتا ہے کہ میں انصاف اور قانون کے کو معاشرے میں پریویل کرواؤں گا، اور قانون کے بغیر معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ کسی پیشی پر، عدالت پر، کسی اس پر جاتا ہی نہیں ہے، اس کی سنتا ہی نہیں ہے۔ توشہ خانے میں گزرے ہوئے کل آپ کے پاکستان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، پھر پیشی تھی، وہ نہیں کیا، اس نے بہانہ کر دیا۔ شہباز شریف نے مقدمہ کیا ہوا تھا کہ خان صاحب نے الزام لگایا تھا کہ یہ مجھے پتہ نہیں کتنے 100 ارب کی یا 100 ارب کی آفر دے رہا تھا شہباز شریف کہ تم میری حمایت کرو، میرے ساتھ مل جاؤ اور ہم سے الحاق کر لو، وٹ ایور۔ تو شہباز شریف نے مقدمہ کر دیا کہ جھوٹ بولتا ہے، وہ ایک بار بھی نہیں گیا اور رائٹ آف ڈیفینس کھو دیا۔ اور کسی کیس میں شاید میرے خیال میں توشہ خانے میں ہی سپریم کورٹ نے کہا کہ بھائی یہ بندہ جب تک خود نہیں آئے گا، سائن نہیں کرے گا، کیونکہ یہ تو جعلی چیزیں جمع کرانے کے لیے مشہور ہے، اس کے بایو میٹرک نہیں ہوں گے ہم نہیں مانیں گے۔ جب وہ سپریم کورٹ جس کے کردار، جس کے گفتار اور جس کے تمام معاملات پر ہزاروں سوالیہ نشان کھڑے ہیں، اور جس کے ایک جسٹس مظاہر نقوی کر کہ جو آڈیو آیا، اور سپریم کورٹ بار کا صدر عابد زبیری، پرویز الہی، 5 دن ہو گئے، 6 دن کسی نے پلٹ کے بھی نہیں پوچھا کیا ہے، اور وہ اس بینچ میں بھی بیٹھا ہوا ہے جو حکومت کے خلاف جس نے فیصلے سننے ہیں یا دینے ہیں۔ تو ملک کی تمام بار ایسوسیشنز انونیمسلی ایک ساتھ بیٹھ گئیں اور کہا کہ جی یا تو اس پر اب کچھ سوئے موٹیو آئے، نہیں تو ریفرنس داخل ہوں گے۔ اچھا، آپ کے خیال میں ریفرنس داخل ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟
پتہ نہیں کتنے ریفرنسز وہاں پہلے ہی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. اسی مدائن نقوی پر پہلے بھی ریفرنس آیا, پہلے آپ کو بتایا بھی تھا, اور لوگوں نے بہتوں نے بتایا. تو کیا ہوا تھا؟ یہ منظور نظر ہے. اچھا یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ نیب کے چیئرمین جو آفتاب سلمان صاحب ہیں, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ میں گروہ بندی ہے اور جس کی پیشن گوئیاں اب کی جا رہی ہیں کہ کسی وقت بھی پھوٹ منظر پہ آ سکتی ہے اور گولی چل سکتی ہے آپس میں, بہت سارے ولاگ آئے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے ہیں, ہمیں نہیں پتہ سچ جھوٹ کتنا ہے, مگر جب سارے ادارے ٹوٹ گئے ہیں, پورا معاشرہ ٹوٹ گیا ہے, تو وہاں یہی ایک کام باقی رہ گیا نا. ابھی پچھلے دنوں میں نے آپ سے کہا تھا کہ سب ختم ہو گیا ہے. اب انتظار یہ ہے کہ ان کی جو بدبو ہے, گندگی ہے, وہ کب باہر آئے گی, مگر وہ زبانی کلامی نہیں آئے گی, بہت خوفناک انداز میں آئے گی. تو وہاں سے کسی جو دوسرا ایک سیگمنٹ ہے جو خان صاحب کو فیور کرتا ہے, اس نے سمجھایا ہے سلطان آفتاب کو کہ یہ ان کے چکر میں نہ آنا, آنے والے دن بہت ڈیفرنٹ ہوں گے. سیزن پرانا آدمی ہے, اس نے کہا میں کہ ان چکروں میں پڑھ رہا ہوں, سائٹ چھوڑ کے نکل گیا, انہیں گندا بھی کر گیا. ایک کہتے ہیں نا گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو, کہ جو ٹیکسوں پہ کھڑی ہے, جو روز ٹیکس لگاتی ہے, اور لوگوں نے تماشا لگا دیا ہے کہ اس ملک کی ریاست کو بچانے کی ذمہ داری سگریٹ نوشوں نے لے لی ہے, کہ سب سے زیادہ اضافی ٹیکس وہ پے کر رہے ہیں, اور وہی واحد ذمہ دار شہری قرار پائے ہیں. جو آئین, قانون, انصاف کی باتیں کرتے ہیں, ان کو ذرا غور سے تو دیکھیں کہ آپ کی اخلاقیات. مجھے لوگ کہتے ہیں نا میں خان صاحب پہ بہت تنقید کرتا ہوں, میں خان صاحب پہ تنقید, میں نظام پر تنقید کرتا ہوں. خان صاحب تو اس کا ایک بہت مرکزی کردار ہے نا. آج آپ نے دیکھا کہ قاف لیگ ہے کتنی وسیع جماعت. پہلے یہ دیکھیں کتنی گہرائی, اونچائی, لمبائی اور چوڑائی اس کی, کہ پوری خان صاحب کی پارٹی تحریک انصاف میں بھی جم ہو گئی ہے, باہر بھی موجود ہے, ایک دوسرے کو نکال بھی رہی ہے. ابھی تک چودھری شجاعت کہتے ہیں کہ اب ہمارا بندہ ہی نہیں ہے, ہم نے تو اسے نکال دیا, فارغ کر دیا, اور یہاں پر بھی وہ مرج ہو گئی ہے. اور پھر کہا گیا کہ ان کو مرکزی صدر بنایا جائے گا, اور وہ صدر بنانے کا پروسیس جاری ہے. جیسے ڈاکو سے خلیفہ کا نائب بنانے میں ٹائم لگا, 3-4 سال لگے, اور 5 سال جو بھی لگے, پھر وزارت اعلیٰ دی گئی 4-5 مہینے کے لیے, دیکھا گیا کہ کتنی لوٹ مار کر سکتا ہے, پھر مرج کیا ہے ڈاکو کو. مگر پی ٹی آئی اہل یوتھ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں کہ اخلاقیات کی جو معیار ہے, جو اخلاقیات کی نشانیاں ہیں, وہ سب تحریک انصاف میں ہے. یہ ہے آج کا پاکستان, کہ پروسیس ہو رہا ہے اب صدر بنانے کا. 1.5 سال تو لگے گا نا, کوالٹی کنٹرول سے لے کر میٹیریل چیک ہوگا, ساری چیزیں, اور پھر ایک کھول بنے گا صدارتی, جس میں پرویز رائی کو اندر فٹ کیا جائے گا کہ یہ دیکھیے جناب ایک با کردار, با عزت اور انتہائی نیک ایماندار مرکزی صدر پی ٹی آئی پرویز رائی. تو آدمی کس کس موضوع کو ایڈریس کرے اور کسے چھوڑ دے, یہ یقین نہیں آتا ہے کہ سب کچھ دور سے سب کو نظر آ رہا ہے. میں آخری گفتگو کرتا ہوں, میں ریگولر باتیں مجھ سے نہیں ہوتی. آج کیپٹل ٹاک میں خواجہ آصف آئے ہوئے تھے, بڑا گریز دکھاتے ہیں, بڑی ایلیگنسی, خاقان عباسی کی طرح. وہ بھی ان سے حامد میر بہت دلچسپی سے بڑے مزے لے کر چھوٹے چھوٹے سوالات پوچھ رہے تھے, اور بہت کچھ ریویل کروا رہے تھے. تو ان سے پوچھا کہ یہ کتنا صحیح ہے کہ آپ کو رات کے 12 بجے آپ نے فون کیا جنرل قمر باجوہ کو, اور انہوں نے پھر آپ کو جتوایا جیسے پی ٹی آئی والے کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں میں نے فون کیا تھا رات 3 بجے, کہ جہاں سے میں جیت رہا تھا وہاں سے میں ہارنے لگا, میرے پاس نمبر تھے 45 یونینز کے, اور پتہ نہیں کیا کیا بتا رہے تھے وہ. تو باجوہ صاحب نے کہا کہ ڈونٹ وری, کہنے لگے بھئی یہ کہا انہوں نے ڈونٹ وری. اور صبح کو 11 بجے رزلٹ آیا, میں جیت گیا. تو حامد میر نے پوچھا کہ یہ سارا کچھ کیا تو انہوں نے تھا, کہ ہاں انہوں نے کیا تھا, مگر میں بات نہیں کروں گا اس پر, کہ میرا ان سے ایک تعلق ہے,
اور میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. اور سب بتاتے رہے کہ انہوں نے کیسے کیسے آفریں دیں، کیسے ڈیلیں بنی، بنتے بنتے ٹوٹی، نواز شریف نے آخر میں کیسے منع کیا. مگر یہ وہ لوگ ہیں جو آئین شکنی کا ملزم اور مجرم پرویز مشرف کو گردانتے ہیں، جسے سزائے موت پر کہتے ہیں برحق تھی، اور اس کی لاش تک گھسیٹنا چاہتے تھے. مجھے بہت قریب کے لوگوں نے بتایا، مشرف خاندان کے، کہ مشرف صاحب آخری دنوں میں مرنے سے پہلے 2-3 ماہ پہلے مسلسل یہ کہتے تھے مجھے پاکستان لے چلو، میں وہاں پہنچ کر مرنا چاہتا ہوں. پھر انہوں نے یہ کہا کہ اچھا دیکھو مجھے دفن پاکستان میں کرنا، کراچی میں کرنا. تو وہ بتانے والوں نے بتایا کہ اس دوران یہ طے ہو گیا تھا کہ وہ جائیں گے. باجوہ صاحب آئے ملنے کے لیے شدید، جب وہ علیل تھے، اور اس کے بعد کہانی پلٹ گئی اور پھر انہیں زندہ پاکستان نہیں آنے دیا گیا. جو مسلسل 5 سال آئین توڑتا رہا، ان سے کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق ہے اور ہمارے دل میں ان کے لیے احترام ہے اور ان کے گناہ مانتے بھی ہیں، مگر وہ آئین شکنی نہیں ہے، وہ قانون شکنی نہیں ہے. اس ملک کی تباہی میں ان کا کوئی بھی حصہ ہو مگر وہ قابل احترام ہے، واجب الاحترام ہے، کیونکہ تعلق ہے، واسطہ ہے. آپ تصور کیجئے کہ ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں. اگر وہاں عمران خان کی اخلاقیات کو تسلیم کیا جاتا ہے تو درست کیا جاتا ہے کہ وہ بہتر ہے، کھل کے بولتا ہے، صاف بولتا ہے، جو ماننا ہوتا ہے مانتا ہے، جو نہیں ماننا ہوتا ہے وہ عدلیہ بھی نہیں جاتا. اور وہ اب تو صاف کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں یہ عدالتی نظام چلانا ہے تو اٹھا کر زمان پارک لانا پڑے گا. اس نے پورے نظام کو سیتا وائٹ بنا کے چھوڑ دیا ہے. مگر ان کی طرح نہیں ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں ہیں، سامنے آتے بھی نہیں ہیں. آئین بھی چاہیے، انصاف بھی چاہیے، اور باجوہ سے تعلق بھی چاہیے، اس کا احترام بھی برقرار رکھنا ہے، فیض کا نام بھی لینا ہے، سارے بیانات بھی دینے ہیں، مگر پھر کہنا ہے کہ ہمارا تو گہرا تعلق ہے اور ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں. مگر مشرف کا احترام نہیں کرتے، ضیاء کا بھی احترام کرتے ہیں. اب سارے معاملات کھل کر سامنے آ چکے ہیں، بچا بھی کچھ نہیں ہے، پاس پلے تو اب کچھ ہے ہی نہیں، لوٹ نوچ کھسوٹی رہ گئی ہے نا. تو اس کے آخری دن آ رہے ہیں، فیصلہ کن دن آ رہے ہیں. غور کریں ان ساری باتوں پر کہ کوئی معاشرہ اخلاقیات کے بغیر چل سکتا ہے، اور جس کی اخلاقی معیار اتنی دوہری ہوں، اس کے اخلاقی معیار اتنے دوہرے ہوں اور اتنے منافقانہ ہوں کہ وہاں ایک آئین شکن کہلائے اور اس سے بڑے ملزم جو سب کچھ نکل گئے وہ احترام کے قابل ہوں، کیونکہ ان سے دوستیاں ہیں. آپ نے دیکھنا ہے اب کہ کرنا کیا ہے. خان صاحب کو لے آئیے، زیادہ مزہ آئے گا، زیادہ دل لگے گا کہ انہیں تو رات گئے سونے سے پہلے پتہ چلتا تھا کہ وہ بارہ خان کا واقعہ سنا آپ نے بلوچستان میں، کہ ایک عورت جو قرآن لے کر آئی پہلے ویڈیو پر، اور اس نے کہا کہ میرے 7 بچے، میرے خاندان کے لوگ، جو وزیر کھیتران بلوچستان کا، اس نے اغوا کر لی اور اپنی جیل میں رکھے ہوئے ہیں. تو چند دن کے بعد اس کے 2 بیٹوں کی اور اس کی لاش کنویں سے ملی. اس کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں کہتے ہیں ابھی بھی قید میں ہیں، اس کا شوہر فرار ہے اور وہ آزاد گھوم رہا ہے. وزیر جو ہے کہتا ہے میں استعفیٰ بھی نہیں دوں گا. ایک عورت معصوم بیچاری زمانے کی چالاکیوں، مکاریوں اور یاریوں سے بالکل مبرہ جھوٹا قرآن اٹھا سکتی ہے. 75 سال میں کہیں کچھ کم نہیں کر سکے ہم، کیونکہ اپنی لوٹ مار، اقتدار پہ قبضے، خواہش، اس نے موقع ہی نہیں دیا. اور جب تک
وقت آیا کہ اس کے سدھار کا تو معاملات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ شرفا تو سیاست کے نام سے بھی بھاگتے ہیں۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ لالا سراج نے آج ایک لطیفہ سنایا کہ لوگ امن، خوشحالی اور انصاف اپنے گھر کی دہلیز پر مانگتے ہیں، اور یہ حکمران اشرافیہ عیاشیاں اس کی کمی نہیں ہوتی، معیشت ختم ہو گئی۔ کس کو سنا رہے ہیں لالا آپ؟ اس ساری گندگی میں آپ کی جماعت ہمیشہ شامل رہی۔ جب اصل بگاڑ پیدا ہوا کرتا تھا، ماشاءاللہ آتی تھیں، تو ہمیشہ آپ لوگ ساتھ ہوتے تھے۔ امریکہ کے خلاف ہیں آپ، امریکہ کے حق میں ہیں، پتہ ہی نہیں چلا کہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے وقت کے ساتھ وقت کو سمجھا بھی ہو، پہچانا ہو اور درست فیصلے کیے ہوں۔ ان کی عیاشیاں آپ کچھ بھی کر لیں اب کم نہیں ہوں گی کہ بیوروکریسی اتنی شتر بے مہار ہو چکی ہے۔ اس عیاشی پر میں آپ کو بے نظیر بھٹو اور محترم جناب نواز شریف صاحب سے ایک ہی سوال جو میں نے مختلف وقتوں میں کیا ان سے، جب دونوں اپوزیشن لیڈر تھے، اور ان کا جواب آپ سے شیئر کیے دیتا ہوں، اور پھر ختم کرتے ہیں آج کا پروگرام۔ میں نے سب سے پہلے جو مجھے یاد پڑتا ہے نواز شریف سے پوچھا تھا کہ انسان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ معراج تو کہنے لگے اقتدار۔ میں نے کہا بالکل ٹرو ہے۔ میں نے کہا اقتدار ملنے کے بعد کوئی خواہش بچتی ہے؟ کہ نہیں، بچنی تو نہیں چاہیے۔ تو میں نے کہا اگر آپ چھوٹے گھر میں رہیں، چھوٹی گاڑی میں رہیں، سادے کپڑے پہنیں، سادہ کھانا کھائیں، کم ملازمین رکھیں، مطلب جتنا آپ ایک اپنے معاشرے کو، اپنی معیشت کو دیکھتے ہوئے چیزوں کو کر سکتے ہوں، تو انہوں نے بھی لفظ مختلف تھے، معنی ایک ہی تھے، مجھے سیم ورڈنگ تو یاد نہیں ہے، مطلب یہی تھے کہ اقتدار کی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں، اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، اور وقت کے تقاضے بہت الگ ہوتے ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتے۔ یہی سوال بے نظیر بھٹو سے کیا، یہ تو مجھے یاد پڑتا ہے 2003-04 میں جب بی بی جانے سے پہلے جو میں نے 2-3 آخری انٹرویو کیے ہیں، 2-3-4 کی بات ہے، 5 کی مجھے بھی یاد نہیں ہے، تو میں نے بی بی سے بھی کہا کہ بی بی بظاہر دکھنے میں بڑی سادہ تھیں، کھانے وانے بھی کوئی اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا، تو کہنے لگے فاروقی صاحب دور سے بیٹھ کے دیکھیں، چیزیں دیکھنے میں بہت سادہ اور آسان نظر آتی ہیں، اگر میری سائڈ سے بیٹھ کے دیکھیں گے تو آپ کی طرف کا منظر نظر آئے گا، میری سائڈ سے بیٹھ کے آپ اپنی سائڈ سے دیکھیں گے تو میری طرف کا منظر نظر آئے گا۔ اور ان کی گفتگو بھی یہ تھی کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ کل نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر آپ کی سراؤنڈنگ پوری کنٹرول کر رہی ہوتی ہے، آپ اکیلے کچھ نہیں ہوتے ہیں۔ اور پھر وہی کہ اقتدار کی ضرورتیں اور مجبوریاں کچھ اور ہوتی ہیں، اور وقت کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو انہیں وقت کے تقاضے یاد رہتے ہیں، اور جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو اقتدار کی مجبوریاں اور ضرورتیں ذہن میں رہتی ہیں، اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ جب آپ اپوزیشن میں رہتے ہوئے وقت کو سمجھتے ہیں اور اقتدار میں اسے نظر انداز کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں تو لعنت ہے ایسے اقتدار پر۔ دنیا میں اور بھی اقتدار ہیں، لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، معاشرے آگے بڑھ رہے ہیں، خوشحالی آ رہی ہے، غربت بھوک بڑھی ہے، مگر ضروریات بھی تو بڑھی ہیں نا، مصنوعات بھی تو بڑھی ہیں نا۔ خیر، یہ ایک لمبی بحث شروع ہے، یہ آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی آپ سے۔ اللہ حافظ۔